अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर जा रहा है। अहम मुलाकातें हो रही हैं और जबकि अहम मुकदमातों की समातें भी हो रही हैं और फैसले भी आ रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि बानी PTI ने आखिरी कार्ड शो करने का भी इशारा दे दिया है और JUI ने यह शिकवा किया है कि आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा किया गया है। क्या हुकूमत JUI से मुज़ाकरात करेगी? इस बारे में क्या सूरत हाल बन रही है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि मुल्क की सियासत में सूबाइयत को हवा दी जा रही है, इस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, बयानात दर बयानात, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और तनकीद बराए इस्लाह के बजाय तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग की सियासत पर बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही है और कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। मौजूदा हुकूमत के पास क्या बयानिया है और इस पर तनकीद क्यों की जा रही है? तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं बानी PTI के रिहाई के हवाले से, और तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की अहमियत क्या है? जबकि जो वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी, उन्होंने MKM पर बड़ी कड़ी तनकीद की है और MKM ने भी पीपल्स पार्टी पर बड़ी कड़ी तनकीद की है। आज के ये टॉपिक्स हैं, इन पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं आपको उनका तारुफ करवा दूं। रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम सिचवानी साहब PTI से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि बैरिस्टर इब्राहिम अज़मी साहब हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे, तजियाकार हैं, कानूनी माहिर हैं। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, कानूनी माहिर हैं और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी अली ताहिर साहब, 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई है। क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि द वेदर इज चेंजिंग, द विंटर्स आर ऑलमोस्ट हियर, ठंड इंक्रीज हो रही है और इसी तरह पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो भी हमारा चेंज हो रहा है। वजह ये नजर आती है कि अभी जो रिसेंट डी चौक वाला सानिया हुआ, उसके बाद दी इंस्टीट्यूशंस आर फीलिंग द प्रेशर और उस प्रेशर को डिफ्लेक्ट तो करना है, और डिफ्लेक्ट करने का इससे आसान तरीका क्या है कि सारा कुछ 9 मई पे डाल दिया जाता है। मैं तो आई एम सरप्राइज्ड कि अभी तक क्लाइमेट चेंज का मसला 9 मई पे नहीं डाला गया, कि ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ये भी 9 मई की वजह से पिघल रहे हैं, या इनको भी कोई PTI के कारकुनान ने जाके आग लगा दी थी। वरना अदरवाइज तो सारा कुछ आपने डाल दिया है। और अजीब इस इंसाफ का इस मुल्क में मजाक बनाया हुआ है। आप ये जानती होंगी, माशाल्लाह यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, बाकी भी आपके पैनलिस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात को जानते होंगे। हर बंदे, हर ले पर्सन को भी इसका पता है कि क्रिमिनल ट्रायल जो है वो स्टार्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से होता है। तो 9 मई 2023 का वाकया आप कहते हैं और दिसंबर 2024 में आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज याद आ रहा है। I mean, there's a limit to the stupidity and there's a limit to how far you can go in your narrative without fooling the people. And to be very honest, ये जो आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करे उससे बुरा तो कुछ नहीं होता, और ये पाकिस्तान के लोगों की इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हैं। नजर साफ ये आ रहा है कि चूंकि साइफर केस भी खत्म हो गया, तो शाखाना 1 भी खत्म हो गया, तो शाखाना 2 भी खत्म हो गया, इद्दत केस भी खत्म हो गया, अलकादिर ट्रस्ट केस में भी कोई सबकत हुकूमत को नहीं मिली, बाकी भी 9 मई केसेस में खान साहब की जमानत पक्की हुई भी है। तो अब कोई ना कोई चीज तो चाहिए थी ना जिसके अंदर खान साहब को रखना है जेल में, क्योंकि वो बाहर आ गए तो इनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब खान के बगैर इतने लोग जमा हो जाते हैं, तो अगर खान ने उनको लीड कर दिया तो बनेगा क्या? अच्छा। तो ये एक डर है, फेयर है, खौफ है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सर्दियां आती हैं तो हम भी कंबल चादर निकाल लेते हैं। अलबत्ता ऑन द लाइटर साइड कह रहा हूँ, हम कराची के लोग हैं, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा साल ही मौसम गर्म रहता है। लेकिन मेटाफोरिकली जिस तरह लोग जो है वो चादरें और रजाइयां निकाल लेते हैं सर्दी में, इसी तरह ये कवर है कि खान को किसी भी बहाने से अंदर रखना है और उसके लिए एक कवर लिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि जो भी इस तरह के फैसले होते हैं, जिनको मैं अहमकाना फैसले कहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पता है मुझे कि ये कोर्ट का फैसला है और उसके बारे में क्रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए 2 दफा सोचना चाहिए, लेकिन मेरी कंसिडर्ड व्यू है, सोच समझ के कह रहा हूं कि ये एक अहमकाना फैसला है
اور ایسے بہت سے اسپیشل کورٹس کے فیصلے جن کے ججز فیڈرل حکومت اپوائنٹ کرتی ہے، وہ جب سپیریئر کورٹس میں آتے ہیں، وہ کوئی بھی پروونشل ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، بلوچستان ہو، یا وہ اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ ٹکتے نہیں ہیں، 15 منٹ میں کیسز ڈیسیمیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے فیصلے سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بو کے علاوہ اور کوئی اسمیل اس کے اندر سے نہیں آ رہی. دس از اے کلیئر ایکسرسائز to restrict Khan Saab and confine him to jail and to teach PTI a lesson for trying to protest. اچھا، اور جو ملک کی سیاست پہ ظاہر ہے آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اہم ملاقاتوں کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا، آپ نے کہا موسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے اور جیسے تبدیلی آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست کا موسم ہے وہ تو ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، وہ تو اس میں تو گرمی آ رہی ہے، مزید گرما گرمی ہو رہی ہے. جی دیکھیے، وہ آپ گہری نظر کی بات کر رہی ہیں، ویری کائنڈ آف یو. ویسے میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے تو مجھے اینک پہننی پڑتی ہے، وہ میں پہن لیتا ہوں تاکہ نظر تھوڑی سی گہری ہو جائے. مگر بات یہ ہے اس کے اندر کہ وہ آپ نے لفظ سنا ہوگا کولڈ وار، تو یہ کولڈ وار چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی، مختلف ہائی کورٹس کے اندر بھی کمیٹی آف ججز جو ہے وہ گریٹلی متاثر ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے سیاست دانوں میں بھی فیصلے بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے بل واپس کر دیا JUIF کا، بلاول کہتے ہیں سائن کریں، والد صاحب مان نہیں رہے. ایون باپ بیٹے کے اندر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہو گئی ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں سائن کروا کے چھوڑوں گا اور والد صاحب نے بل واپس کر دیا ہے. بھائی اگر اس کو اسمبلی نے پاس کیا ہے تو آپ صدر پاکستان کے بڑے جمہوری بنے پھرتے ہیں، آپ کا کیا رائٹ ہے کہ آپ اس کو واپس کریں وداؤٹ گیونگ ڈیو ریزنس؟ تو بالکل یہ ایک رفٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر چیز کا جو جواب ہے وہ فورس سے مل جائے گا، وائلنس سے مل جائے گا، پروٹیسٹرز ہیں تو کوئی بات نہیں، کنٹینر سے نیچے پھینک دو، گولیاں چلا دو، کوئی بندہ زیادہ بول رہا ہے تو اس کو جیل میں اٹھا کے ڈال دو، اگر کوئی جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ کوئی فریڈم ایکسرسائز کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے تو ایسا کرو پورا ٹویٹر ہی بند علی کر دو. طاہر صاحب یہ سوچ زیادہ دیر تک چلے گی نہیں. اچھا، اور میرے خیال میں اگر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں گرم ہوتا جا رہا ہے، اگر آپ نے اس کو واقعی کلائمیٹ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا ہے تو سب سے پہلا اس کا کام یہی ہوگا کہ اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ 8 فروری کے مینڈیٹ کی چوری ہے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں. یہ تمام مسائل آپس میں حل ہو جائیں گے. اب چونکہ میں آپ کا جواب دے چکا ہوں تو میں اینک اتار رہا ہوں تاکہ وہ میں واپس اپنی نظر پہ آ جاؤں. اچھا علی طاہر صاحب، آپ نے یہ تو درست فرمایا کہ ٹھیک ہے جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بیانات اور الزامات سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ ملکی معیشت کو ہو رہا ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہماری 1 لاکھ سے پلس چلی گئی ہے اور ملکی معیشت بڑے اپنے مثبت اشاریہ دے رہی ہے، بڑے قومی دھارا جو ہے ہمارا وہ بڑا بہترین جا رہا ہے، پازیٹیو جا رہا ہے، پلس جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت میں یہ استحکام ہے، یہ کوئی اشاریہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا، یا ملکی معیشت میں کہیں سے آپ کو مثبت نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں ایک دفعہ حیدرآباد بینچ گیا ہائی کورٹ کے، وہاں پر ایک جب کورٹ ٹائم ختم ہوا تو اندر سے ایک میرا خیال ہے 82-83 ایئر اولڈ، میں اندازہ ہی لگا رہا ہوں، ایک مائی باہر آئی اور اس نے جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کر دی، بڑی کروڈ اس نے لینگویج شروع کر دی. تو میں نے تھوڑا سا میں نے جسارت کی، میں نے پوچھا کہ کس کو برا بھلا کہا؟ جوڈیشل نظام کو، سارے کو، جوڈیشل نظام کو، وکیلوں کو، ججوں کو، میری کیٹیگری کے لوگوں کو، آپ میڈیا والوں کو نہیں، تو آپ کو خیر کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. خیر اینی وے، ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ تنقید کا سامنا تو ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر صرف عمران خان کی جگہ بانی چیئرمین کہہ لیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس آپ نے بانی چیئرمین کی جگہ عمران خان نہیں کہنا. بٹ لیٹر اسٹف اسائڈ، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جب میں اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بدین سے آئی ہوں
اور آج میرے کیس کی ہیئرنگ تھی اور میرا بیٹا مرڈر ہوا تھا اور اس کی اپیل چل رہی ہے، اور اب میں دوبارہ جو ہے جا رہی ہوں، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئی تھی اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاؤں گی، تقریباً میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہ ظاہر ہے کمر میں ایک عمر کا تقاضا ہے. تو یہ وکیل ہونا تو ضروری نہیں ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں. اسی طرح آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، تو میں اکانومی کے اوپر تو نہیں میں آپ کو انڈیکیٹرز کے اوپر بات کر سکتا. میں کروں گا یا تو اپنے آپ کو پاگل بنا رہا ہوں گا یا آپ کے ناظرین کو پاگل بنا رہا ہوں گا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ بھائی میری تنخواہ جو ہے وہ 28,000 روپے ہے اور یہ میرا 16,000 روپے کا بجلی کا بل ہے. اگر میں یہ 16,000 روپے دیتا ہوں تو 12,000 روپے میں اگر میں 6,000 روپے اپنے کھانے پینے چائے کے رکھ لیتا ہوں تو میں کیا بچوں کی اسکولوں کی جو پیچھے کی فیس ہے، گیس کا بل ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے 6,000 روپے بھیجوں. پیپل آر لٹرلی اسٹارونگ. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ جائیے ذرا نیچے اسٹوڈیو میں، ہمارے جو باقی پینلسٹ بیٹھے ہیں وہ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم دنیا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگ کس اکنامک ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں. تو یہ جو بھاشن آپ ہمیں دیتے ہیں کہ جی آپ نے اکانومی کو بڑا ٹھیک کر دیا اور آپ اکانومی کو سنبھالنے آئے تھے، پلیز اسٹاپ فولنگ پیپل لائک دس. اس طرح آپ کی باتوں میں کوئی نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی بات سے کنونس نہیں کر پا رہے، دلیل سے کنونس نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کے پاس اور کوئی جو ہے وہ جواز نہیں رہتا کہ آپ ٹویٹر بند کرتے ہیں اور پھر جب لوگ انسٹاگرام پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب انسٹاگرام بھی بند کر دو، واٹس ایپ بھی سلو کر دو، مطلب وی پی اینز کو جو ہے وہ بند کر دو. لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ینگ جنریشن ہے، یہ اس طرح آپ کے قابو میں آنے نہیں والی، نہ اس طرح یہ آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز کہ جی وہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ امریکہ اور برطانیہ تو چھوڑے، وہ مارس اور وینس کی اسٹاک ایکسچینج سے بھی آگے نکل گئی ہے. ارے بھائی آپ اپنے آپ کو بھی پاگل نہ بنائیں، ثابت نہ کریں اور ہمیں بھی پاگل نہ بنائیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنے تجزیے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، ہمیں آگاہ کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ضرور انہوں نے بھی آپ کے سوالات سنے اور وہ ضرور اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ رزاق باجوہ صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور گزشتہ 16-17 سالوں سے ہم اکثر یہی بات کہتے ہیں کہ 16-17 سالوں سے پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا، یا سندھ حکومت نے کراچی کو یا سندھ کو کیا ڈیلیور کیا. رزاق باجوہ صاحب، بہت کچھ آپ نے بھی سنا، بہت سارے سوال اٹھ گئے. حکومت نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ پر بھی بڑے کڑے سوالات ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بڑے کڑے سوالات کا سامنا. کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی دیکھنا چاہ رہی ہے عوام یا ہمارے جرنلسٹ، یعنی آپ کو خود نہیں پتا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ مطلب کیا کارکردگی ہونی چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کارکردگی کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بغض پیپلز پارٹی کی وجہ سے لوگ اس طرح کا سوال. اب مجھے بتائیں کہ کراچی میں یا سندھ میں کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا؟ سڑکیں بن رہی ہیں، نئے روٹس بن رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو رہا ہے، ہیلتھ ہمارے جیسی پورے پاکستان میں نہیں ہے. پورا پاکستان، پنجاب، KPK اور بلوچستان، سندھ آتا ہے علاج کے لیے. الحمدللہ روزگار کے لیے سندھ آتے ہیں لوگ، پنجاب سے، KPK سے اور بلوچستان سے. مجھے نہیں پتا، میں دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی باتیں کر رہا ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے لوگ کتنے پنجاب میں روزگار کے لیے جاتے ہیں، بلوچستان میں کتنے جاتے ہیں اور KPK میں جاتے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ علاج کے لیے سندھ کی عوام KPK میں جاتی ہے یا بلوچستان جاتی ہے یا پنجاب جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپورٹ کے نظام پر آ جائیں تو اس شہر میں جتنا ہمارا جو 14-15 سالوں سے یا 16 سالوں سے جو تانے دیے جاتے ہیں، ہم نے کوئی اقتدار چھین کر نہیں لیا ہے یا بزور طاقت بندوق ہم اقتدار پر نہیں بیٹھے ہوئے. سندھ کی عوام الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی عوام کی طرح سندھ کی عوام ووٹ دیتی ہے. تو آپ کے خیال میں نون لیگ جو ہے وہ بزور طاقت نہیں، وہ جہاں پر انہیں ووٹ ملا ان کا اقتدار ہے. جہاں ہمارے کو ووٹ، ہمیں وفاق میں ووٹ نہیں ملا ٹھیک ہے تو ہم وفاق کے
دعوے دار بھی نہیں ہیں, ہم اس کے حقدار بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. لیکن آپ نے سپورٹ تو پورا کیا. نہیں, سپورٹ تو ہم آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. سپورٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. چلے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کو جتنا اقتدار ملا ہوا ہے, جتنا ہمارے پاس وفاق سے ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں, الحمدللہ ہم صوبے میں کام کر رہے ہیں. کراچی میں لوگ چین چین پر ٹوٹے ہوئے رکشوں میں اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ سفر کرتے تھے. آج ہماری خواتین ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر رہی ہیں. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے شہری سارے اچھی بسوں میں سفر کر رہے ہیں. اور آئندہ سے مزید جیسے یہ روٹس مکمل ہو جائیں گے جن پہ گرین لائن ہے یا ریڈ لائن ہے, تو آپ ہماری کارکردگی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں کیا اور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلیم سچوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, یہ بھی تو کراچی میں ہی رہتے ہیں, کراچی کے ہی پلے بڑھے ہیں, کراچی ہی کو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. تو سلیم سچوانی صاحب, آپ نے تو جب آپ نے اپنے بچپن میں کراچی کو دیکھا ہوگا اور اب کراچی کو دیکھا ہوگا, تو جو رزاق باجوہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اس کے حساب سے تو کراچی بہت آگے ہے. دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, رزاق باجوہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, مگر ایک میں بڑی خامی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ڈیفینڈ کرتے ہوئے جھوٹ بہت بول جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے. بتائیں. جی میں بتا رہا ہوں سر, ٹینشن نہیں لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ علاج کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں, جبکہ کے پی کے میں ہر فرد کو 20 لاکھ روپے کا انشورنس ملا ہوا, وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کروا سکتا ہے. پھر مجھے کہا جاتا ہے بیچ میں بولتے ہیں. کے پی کے میں اپنا علاج کروا سکتا ہے کہیں پہ بھی جا کے, کسی بھی اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو کہ اس کو پسند ہو. ایسا نہیں ہے کہ صبح سے گیا ہوا 8 بجے سے جنہ ہاسپٹل کی, سول اسپتال کی یا لیاڑی ہاسپٹل کی لائن میں لگا ہوا, شام 4 بجے تک اس کی پرچی آ رہی ہے, اور جب تک اس کے ساتھ میں اٹینڈنٹ اپنا جو نوکری چھوڑ کے یا کاروبار چھوڑ کے آیا ہوا, اس کا بھی بیڑا گرک اور وہ مریض کا تو بیڑا گرک ہونا ہی ہے. اور کیا حال ہے سول ہاسپٹل کا, کیا حال ہے جنہ ہاسپٹل کا, کتنا رش ہے, کتنا اوور کراؤڈڈ ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں خیمے لگا کے بیچارے انٹیریئر سے سندھ سے آئے ہوئے لوگ, جن کو صحت کی سہولتیں ان کے شہروں میں ملنی چاہیے تھی, جن کو صحت کی سہولتیں ان کے گاؤں میں ملنی چاہیے تھی, وہ بیچارے خیمے لگا کے ہاسپٹلس کے باہر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور یہ کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہے, عوام کو صحت کی سہولیت مل رہی ہے. روڈوں کی حالت آپ دیکھ لیں, اگر آپ چھوٹی ہوں گی, جب اس وقت روڈوں کی حالت کیا تھی وہ پھر بھی بہتر تھی, آج آپ بڑی ہو گئی ہیں تو بھی آپ دیکھ لیں کیا ہے. تو اب کیا صورت ہے, آپ کو روڈ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہاں بنے ہوئے اور کہاں نہیں بنے ہوئے. صرف مین روڈ بنانے سے روڈز کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. لیکن ٹرانسپورٹ کا نظام تو کچھ بہتر کیا ہے نا. پنک بس رزاق باجوہ صاحب نے کہا خواتین کے لیے 200-400 بسیں 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 200-400 بسوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا ہے. اس کے لیے ہزاروں بسیں چاہیے, اس کے لیے روٹس بننے چاہیے تھے جن کو ختم کیا گیا. روٹس ابھی بنانے انہوں نے واپس شروع کیے, مگر کب بنیں گے؟ 15 سال سے لے کے ابھی تک ان کے صرف 400 بسیں بننے سے کیا کراچی کو ٹرانسپورٹ میں خوشحال ہو جائے گا؟ نہیں, یہ صرف دل بہلانے کی باتیں ہیں کہ کراچی میں یہ ہو گیا, کراچی کیا پورے سندھ میں نہیں ہو گیا. تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں, تعلیم جو مین چیپٹر ہے اس کے لیے نئے اسکول کھولے جا رہے ہیں. دعویٰ کیا جائے کہ ہم نے 100 کے قریب نئے اسکول کھول دیے, مگر آپ دیکھ لیں تو 7000 جو بند ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے عوام کو کہ بھئی وہ کہاں جائیں گے. انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں تو لوگ گٹکے ماوے اور اپنی دیہڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے کہ کس طرح شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالے, اور یہاں گٹکا کھائے یا بچوں کا پیٹ پالے, اور بجلی اور گیس اور نہیں گٹکا ماوا پہ تو پابندی. یہ بھی پیپلز پارٹی نے ایجاد کیا لگتا ہے گٹکا. اس کی تو بڑی پابندی لگی ہوئی ہے. ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں, آپ کی بھی تو گورنمنٹ رہی نا, 4 سال رہا ہے نا, 4 سال میں آپ کو ٹائم دوں گی میں. عوام کی صحت کو جو ہے خیال رکھنا ان کی ذمہ داری. صوبائی 18ویں ترمیم آپ ختم کر دیں, اس کے بعد میں آپ اس طرح کی باتیں کریں, اور تو اچھے بھی لگتے ہیں. 18ویں ترمیم کے حلوے بھی چاہیے, اور جو ہے نا ہم کام بھی نہ کریں, کام جہاں اپنی برائی نظر آئے وفاق پہ ڈال دیں, تو یہ کوئی طریقے کار نہیں ہوتے. میرے خیال سے سندھ کی جو ہے نا ضرورت توانائی کی 5000 کے اراؤنڈ میں ہوگی, یا 6000 ہوگی, یا 4500 ہوگی. اگر یہ چاہتے تو سندھ کو, پورے سندھ کو یہ فری بجلی دے سکتے ہیں. سر کو پورے سندھ کو فری بجلی دے سکتے, جس گٹھیا طریقے سے بجلی بنا رہے نا اس کے باوجود میرے خیال سے 4500 میگا واٹ جو ہے نا وہ وفاق کو دے رہے. وفاق کو کیوں دے رہے؟ وہاں سے ان کو مال ملنا ہے, سندھ کے عوام کو دیتے تو ان کو فائدہ پہنچتا. انڈسٹریاں لگتی ہیں, انڈسٹری گروتھ کرتی ہے, انڈسٹریوں سے ٹیکسز آتے ہیں, ٹیکسز سے صوبے کی بہتری کے لیے کام ہوتا ہے, مگر
ان کو تو یہ نیچر میں ہے ہی نہیں کہ صوبہ خوشحال ہو، ان کی نیچر میں ہے ہی نہیں صوبہ ترقی کرے، ان کی نیچر میں ہے ہی نہیں ملک ترقی کرے، ان کی نیچر میں ہے ہی نہیں۔ اگر الزامات ہیں یہ تو آپ ثابت کریں کہ فلاں کام انہوں نے کیا ہے، کی سیاست ہم نہیں کریں گے، میں الزامات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ ثابت کرتے کہ فلاں کام ہم کر رہے ہیں جس سے آنے والے 5 سال میں خوشحالی آئے گی ملک کے اندر، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ دونوں پولیٹیشین ہیں، بالکل ہم بات کریں گے ناظرین، سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں، الزامات کی سیاست پہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، الزامات برائے الزامات بالکل بات نہیں کی جائے گی، فیکٹس اینڈ فگرز پہ اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم بات کریں گے۔ وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھائیں گے پہلے ملک کا سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، بیانات ایک دوسرے کے خلاف کافی تیزی آتی جا رہی ہے، ایم کے ایم پیپلز پارٹی پہ ڈال دیتی ہے، پیپلز پارٹی ایم کے ایم پہ ڈال رہی ہے، نون لیگ پی ٹی آئی پہ ڈال رہی ہے، پی ٹی آئی نون لیگ پہ ڈال رہی ہے، مطلب ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، لفظی گولہ باری ٹائپ جاری ہے، لیکن اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ ابھی بلاول صاحب نے تھوڑے دن پہلے، پرسوں کی بات ہے، جب انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر بھی کیا بیرسٹر علی طاہر صاحب نے، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی یا جو بات چیت ہوئی، تو کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ملک میں کچھ بہتری کی امید آئے گی؟ نون لیگ کا پی ایم ہے، پیپلز پارٹی کا صدر ہے، اور پس درمیان میں عوام رہی ہے، تو کچھ ریلیف دے سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عوام پس رہی ہے۔ عوام آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دور میں جس طرح مہنگائی تھی اس میں کمی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 2، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں، سیاستدانوں کی ملاقاتیں ایک دوسروں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت بڑی جماعت کے ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑے عالم ہیں ہمارے ملک کے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری پوری جماعت ان کی بہت زیادہ قدر بھی کرتی ہے، ان کا احترام بھی کرتی ہے۔ تو بلاول صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملنا، میں بولتا ہوں ایک اچھا نیک شگون ہے، تاکہ مشاورت ہوتی رہے ملک کو آگے بہتری کے لیے۔ تو دوسری بات یہ کہا تھا ابھی سلیم صاحب نے کہ ہم ساری جو ہے وہ پنجاب کو 4,500 میگا واٹ شاید بجلی دے رہے ہیں، وفاق کو دے رہے ہیں، فیصل آباد کو دی جاتی ہے وہ ساری بجلی، سندھ کی جو جاتی ہے وہ فیصل آباد انڈسٹریل ایریا کو دی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میڈم، سندھ صوبے کا یہ اختیارات نہیں ہے بجلی کے اوپر، ہمارا گیس پر نہیں ہے، ہمارا پیٹرول پر نہیں ہے، بہت چیزوں پر وفاق کنٹرول رکھتا ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے تھرکول کی بجلی اپنے صوبے کو نہیں دے سکتے۔ 18ویں ترمیم کا نہیں، 18ویں ترمیم میں انہوں نے لمیٹڈ چیزیں دی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہ پھر ہم اپنی کرنسی چھپوا لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فوٹو لگا لیں، پھر آپ قبول کریں گے؟ نہیں، یہ اختیار دے دیں آپ ہمیں، ہم بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسے کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے صوبوں کو نہیں، سنیں میری بات، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے صوبوں کو کہ وہ بجلی، اپنا گیس، اور جو وفاق کے 18ویں ترمیم ضرور ہوئی ہے اس میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے، اور اس کا سہرا بھی آصف علی زرداری صاحب کے سر جاتا ہے، صدر صاحب کے، کہ انہوں نے صوبوں کو مضبوط طاقت مند کیا، جس کی وجہ سے آج KPK کو NFC ایوارڈ بھی مل رہا ہے، اور اربوں روپے وہ ہمارے جو ہے وہ تندور میں جلائے جا رہے ہیں، وہاں ضائع کیے جا رہے ہیں، اور وہ جس طرح وہ پیسے تندور میں جلائے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ KPK میں کیا ہو رہا ہے، وہ وفاق سے پیسے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ان کا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے، وہ وہاں کی فورس کو اٹھا کے پنجاب سے لڑوانے کے لیے لا رہا ہے، اور مظاہرین کو 5-5 ہزار روپے بانٹ رہا ہے۔ KPK میں آپ دیکھیں کیا حشر ہوا ہے، 150 لاش پڑی ہوئی ہے وہاں، وہ کون سا ایریا ہے، وفاق نے تحفے میں بھیجی ہیں یہاں سے، اسلام آباد سے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مطلب ایک حد ہوتی ہے نہ کریں، بات ان کو مکمل کر لینے دیں، عمر کے ایک سنجیدہ حلقے میں۔ اب آپ دیکھیں KPK میں جو وہاں پر میں وہ علاقہ بھول گیا، پارا چنار میں 150 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، چیف منسٹر ڈھول بجاتا ہوا اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا چیف ایگزیکٹو یا کسی چیف منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے صوبے میں آگ لگی ہو، اپنے صوبے میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بے روزگاری وہاں عروج پر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے KPK کے بھائیوں کو
لاہور اور کراچی نہ سنبھالے تو پشاور میں کیا کریں گے؟ یہ بڑی پھر عجیب بات ہے رزاق صاحب، میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا ہے کہ پھر کے پی کے نے کیوں دوسری مرتبہ بھی پی ٹی آئی کو ہی جی میں وہ یوتھ ہی اپن ہے، وہ ذہن سازی ہے. اگر پیپلز پارٹی کو نے کے پی کے کی گورنمنٹ کی بتائی ہے سب سے بہترین پرفارمنس کس نے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، یہ ان سے پوچھیں انہوں نے پشاور کبھی دیکھا ہے؟ پوچھے آپ کو. میں معافی بھی چاہتا ہوں، آپ اینکر ہیں، ان سے پوچھو کہ کبھی پشاور دیکھا ہے؟ لارکانہ بھی دیکھا ہے، سکھر بھی دیکھا ہے. پشاور کی میں بات کر رہا ہوں، پشاور جہاں جھونپڑوں کے اندر لوگ، میں پشاور کا سوال کر رہا ہوں. باندھ کے لوگ رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کو انہیں شہد اور دودھ کی جو نہریں وہاں نظر آ رہی ہیں، کوئی چیز نہیں. اور آپ باتیں کرو اگر آپ ان کا ٹائم میں لوں گا، یہ میرا ٹائم یہ لے رہے ہیں نا. گریبانوں میں تو جا کو بعد میں، ارے آپ لوگوں کو کیا پتا پشاور کا؟ رزاق صاحب ایک منٹ، ان کو بات مکمل کرنے دیں پھر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. یہ میری باری، میرا نمبر تھا یا ان کا تھا؟ سر آپ کی بات ختم ہو گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی، اب ان کی ایسا ہی بہترین علاج ہو رہا ہے، کڈنی کا علاج ہو رہا ہے، جگر کا علاج ہو رہا ہے، فری میں ہو رہا ہے، کینسر کا علاج ہو رہا ہے. لگا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ لوگوں کو آسائش نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو سہولت نہیں ہے، لوگوں کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. وہ بیچارے سن سے بچے کھاتے ہوئے یہاں آ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی باتیں پشاور کی کرتے. دیکھا ہوا انہوں نے حیدرآباد نہیں ہے. میں جو دیکھا ہوا ہم اس کی بات کریں گے، جو دیکھا ہوا اس کی بات کریں گے. رزاق صاحب آپ نے پوری بات اپنی کرنی تھی، اس کے بعد ان کی ٹرن تھی. سلیم صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، آپ میں نے پہلے ہی کہا تھا الزام تراشی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے نا، بات چیت جو دیکھا ہوا ہے آپ بھی نہیں کریں حال اور ہے آپ بھی وہ نہیں بیان کریں گے. ٹھیک ہے، میں بانی پی ٹی آئی نے آخری کارڈ شو کرنے کا اشارہ دیا ہے، انہوں نے کہا میں آخری کارڈ شو کرنے والا ہوں، معاملات بدل جائیں گے. دیکھیں آخری کارڈ جو ہے وہ شو کریں گے تو معاملات بدلیں گے. ان کا جب یہ بتا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی فرض جرم عائد ہو گئی ہے 9 مئی کے. مگر جو ہے آخری کارڈ سے جہاں تک تعلق ہے تو آخری کارڈ ایک نہیں ہے. اگر ہم بھی سوچتے ہیں نا نارملی تو ہمیں بھی کئی کارڈز نظر آتے ہیں جو خان صاحب کے پاس ہیں، انہوں نے اپنے ہونٹ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ 3.5 سال تک کھینچی نا اپنے ہونٹ بند کر کے، تو وہ انہی کا ہمت تھی، انہی کی شجاعت تھی کہ انہوں نے کیا. اس طرح دباؤ کے باوجود بھی جس طریقے سے 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے رشیا سے ایگریمنٹ کیا، یہ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے اپنی لولی لنگڑی گورنمنٹ. فیصل باوڈا بھی بہت بڑے بیان بازی کر رہے ہیں آج کل. فیصل باوڈا صاحب، فیصل باوڈا صاحب تو ہمیشہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور میڈیا جو ہے ان کو کوریج دیتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اندر کی خبریں لا رہے ہوتے ہیں. تو اب اندر کی خبریں فیصل واڈا جانے، ان کی خبریں جانے. جو چیز سامنے حقائق میں آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی صحیح بھی اندر کی خبر صحیح بھی لا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی خبریں ہوا میں بھی چلی جاتی ہیں. تو وہ از ناٹ اے بگ ڈیل کہ فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، وہ آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ان کو کسی ہم کیوں کنسیڈر کریں گے؟ ہم یہ کنسیڈر کریں گے اب ہمارے جو ہے وہ سینکڑوں کارکن قتل ہو گئے، شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے اسلام آباد کے اندر میں، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ہمارے جو لوگ جو خوف و ہراس کا جو ماحول پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے اس خوف و ہراس کے ماحول میں ہمارے لیڈران جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بھی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. تو یہ خوف و ہراس کا جو ماحول ہے انشاءاللہ چند دنوں میں دور ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ ایف آئی آر بھی ان لوگوں کے خلاف کٹے گی اور دیگر اقدامات بھی ان کے خلاف ہوں گے جو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے. اب کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، آپ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں تبدیل تو آنی ہے نا. بحث تو سارے لوگ تو نہیں ہوتے، بحث سارے لوگ تو نہیں ہوتے، ظالم سارے لوگ تو نہیں ہوتے. اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ تو ظالم نہیں ہوں گے نا. ان میں بھی درد دل ہوگا، ان میں بھی اللہ کو جواب دینے کا ایک جذبہ ہوگا کہ ہم جب اللہ کے آگے جائیں تو ہم سرخرو ہوں اور اللہ کے آگے ہمارے جو ہے وہ پکڑ میں ہو. تو اس طرح کے جذبے رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی. اور مایوسی کفر ہے، ہم نے یہی کلام پاک میں لکھا ہوا، ہم مایوس نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کو ایک خوشحال ترقی کا ملک بنانے کا جو خان صاحب کا خواب ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اور 40% تو کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اپنے ملک سے بھی آئل نکالیں گے جو کہ ابھی تک نہیں نکلا ہے. اچھا، پہلے انہوں نے شہد اور دودھ نکالا تھا، اس بار یہ آئل نکالیں گے زمین سے، پہاڑوں سے. چھوڑ دیں وہ کیا کریں گے، آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ آج اس کی صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر بھٹو صاحب نے کہا تھا اگر مجھے قتل کیا گیا تو لمبے لمبے بوٹوں والوں کی حکومت ہوگی، عوام کا خون نچوڑا جائے گا، حکومتیں بنائی جائیں گی اور حکومتیں گرائی جائیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور بوٹوں سے مطلب پاکستانی بوٹ کے علاوہ انٹرنیشنل بوٹ بھی ساتھ میں تھے.
اچھا جن کی غلامی یہ آج کل کر رہے ہیں. اچھا پھر وہی الزام رزاق باجوہ صاحب الزام میں نہیں لگا رہا. آپ دیکھ لیں پیر پگاڑا صاحب نے کیا کہا تھا کہ 2 مہینے پہلے سندھ حکومت مجھے بھی بات کرنے دیں, تھوڑا چھوڑ دیں. آپ کہاں مار رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں, ان کو بات کرنے دیں. کر ہی جا رہے ہیں, وہ رک نہیں رہے. آپ کی بات آپ بھی جب آپ ٹائم دیکھیں گے تو آپ کا میرا ٹائم برابر ہوگا, وہ بیلنس رکھ کے ہی چلتی ہے, کم نہیں ہوگا. رزاق باجوہ صاحب چلیں, یہ شکر ہے کہ کسی نے فیور تو کی, تعریف تو کی کہ ہاں کچھ بہتر ہم بھی کرتے ہیں. اچھا موجودہ حکومت نون لیگ کی حکومت بڑی تنقید کی جاتی ہے, اس پہ کئی سوال کھڑے کر دیے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا کوئی بیان ہی نہیں ہے, مختلف دوروں پہ نکل جاتے ہیں, وزیر اعظم جا رہے ہیں سرمایہ کاروں کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن جب ہمارے پاس بزنس مین آ کے بیٹھا ہوتا ہے یا معاشی ماہر آ کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں لوکل جو ہمارا بزنس مین ہے, تو انٹرنیشنل خود بخود بزنس مین جو ہے انٹرنیشنل بزنس مین وہ آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پہ چلا جائے اور سرمایہ کاروں کو لے کے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بڑی غلطی ہے کہ پالیسیز میں وہ ایسی پالیسیز نہیں بنا پا رہے؟ دیکھیں بھی میں نون لیگ کا تو نمائندہ ہوں نہیں, لیکن ایز اے پاکستانی, ایز اے سیاسی ورکر, میں آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی اتحادی ہے, بالکل اتحادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی ذمہ دار ہیں ان کو. میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن میں ایز اے سیاسی کارکن میں وزیر اعظم کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں. وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. وہ جس طرح ملک کو ڈبو کر عمران خان کے دور میں جس طرح اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا تھا, جس طرح سے اس ملک کے خزانے کو برباد کیا, جس طرح سے اس ملک پہ ڈبل ٹرپل قرضہ کیا گیا, اور تو اس کو اس ملک کو دوبارہ پٹری پہ لانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب اپنی کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیں کسی کو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. مجھے اگر میں کسی جماعت سے نہیں ہوں تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں بلا وجہ ان پر تنقید کروں. کوئی وجوہات ہوتی ہیں تنقید, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ تو ہمیں نیت پہ کوئی شک ہے, نہ ان کے کام کا غلطیاں, وہ بھی فرشتے نہیں ہیں, شاید ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہو. تو ایک تو میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ مجھے یہ حق پہنچتا, لیکن میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, نون لیگ جانے اور ان کے نمائندے جانے, ٹھیک ہے, تو میں تو مطمئن ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب نے. تجزیہ کار ہیں, قانونی ماہر ہیں, اکثر ہمارے پروگرام میں ان کے تجزیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم ابراہیم اعظمی صاحب. وعلیکم السلام. ابراہیم اعظمی صاحب, 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ سچویشن کو؟ اصل میں یہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ایک طرف دو رائے, ایک طرف PTI یہ کہتی ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں انوالو تھی, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایجنسیاں اور سیاسی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس میں PTI انوالو تھی. تو اس کے لیے PTI کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے, وہ اس پورے معاملات کی تحقیقات کرے. باقی سب رہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو میں گرفتار تھا. تو ایک آدمی جو گرفتار تھا اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا, کیسے اس طرح اس سے سارے کارروائی ہو چکی ہے. ٹھیک. اچھا, اب جو یہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مولانا صاحب کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی اور دیگر جو مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ PTI سے مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں, تو کچھ سچویشن ایسی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ کچھ ہے ایسی کوئی خبر یا ایسی کوئی بات؟ بس میں دیکھیں کہ 24 تاریخ کے لیے بانی PTI نے ایک کال دی تھی, اور جو 27 تاریخ ہوئی تھی 27 اکتوبر کو, اس میں بڑی کیجولیٹیز ہوئی ہیں. اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 لوگ ہیں, 15 ہیں, 200 ہیں, 250 ہیں, وہ ابھی تک دیکھیں بالکل ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی جو ہے وہ PTI ہے. پارلیمنٹ میں اتنے سارے گیمک کے بعد, اتنے انتخابی نشان بدلا چیننے کے بعد بھی وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھر کے سامنے آئی. تو اس کے لیے عوامی حمایت ایک طرف ہے اور باقی سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے. تو یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکے گا.
دیکھیے چین کو بھی آپ کو لگے گا کہ آپ سے اس نے دوری اختیار کر لی ہے، ملائیشیا اور جو دوسرے اسلامی ملک تھے ترکی وہ بھی آپ سے قریب نہیں ہے، وہ آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیاسی مسئلے کو حل کیجیے. جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکے گا. چاہے یہ گیمز کر کے اسٹاک ایکسچینج کو کتنا بھی اوپر لے جائیں، اگر عوام کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اگر ان کو کوئی سستی چیزیں نہیں مل رہی، ان کی زندگی میں کوئی ریلیف نہیں ہے، تو ساری یہ گیمنگس اور ڈرامے بازیاں زیادہ عرصے تک اب نہیں چلیں گی. تو ابراہیم صاحب پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے وہ شو کروں گا. اصل ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شہزادہ ہے اور ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے تو ہم اس کو جھکا لیں گے. اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی، بجلی بند کرنے کے بعد بھی، پنجرے میں ڈالنے کے بعد بھی وہ آدمی جو ہے وہ جھک نہیں رہا ہے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر عمران خان کو حکومت حوالے کی جاتی ہے 1 سال 2 سال یا 3 سال کے بعد، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاپولر لیڈر ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اب ایجنسیاں ایک طرف ہیں، سیاسی حکومت ایک طرف ہے اور مافیاز ایک طرف ہے. سارے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آئے، تو اس کی وجہ سے ساری رکاوٹیں ہیں. اب وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو یہ سسٹم بچے گا یا میں بچوں گا. اب یہ تو یہ کامیاب جو ہے وہ عمران خان کو ہونا ہے، یہ کامیاب یہ سسٹم جو ہے، یہ جو مافیاز ہیں جو 40 سال سے اس ملک کا خون نچوڑ رہی ان کو ہونا ہے. یہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ طے ہو جائے گا. اچھا، ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، پھر وہ زرداری صاحب کا جو ایک مدارس رجسٹریشن کا بل تھا وہ اعتراض لگا کر صدر زرداری صاحب نے واپس کر دیا. یہ اندرونی کچھ معاملات کی خبریں دے رہی ہیں، اس طرح کی خبریں، کچھ اندرونی اختلافات یا کچھ کلیشز؟ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ تو مسلم لیگ نون کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ نہ عوامی نمائندہ یہ چل نہیں رہی. اور اس دفعہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ بالکل عجیب و غریب نوعیت کی دھاندلی ہوئی ہے، پبلک ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. اچھا، ماضی میں بھی دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ 30 32 35% ووٹ پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا اور اس طرح ہی مسلم لیگ نون کا ہوتا تھا. جب ایجنسی ایک کی طرف ہوتی تھی تو سارے الیکٹیبل فضل الرحمان، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور بلوچستان کی پارٹی اس طرف آ جاتی تھی. تو ان کا ایک طرف پاپولر ووٹ 50% ہو جاتا تھا، میں چیزیں 50% ہو جاتی تھی. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ پاپولر ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. 60 سے 65 اور 70% ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، 25-30% ووٹ بھی ان کی طرف نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. دوسری گنیس کیا کرتی تھی ایجنسیاں کہ جس کے 48,000 ووٹ وہ ہار رہا ہے اس کو جتوا دیتے تھے اور 52,000 والے ووٹ کو وہ ہرا دیتے تھے. یہ آج کا سیٹوں پہ اس طرح ہوتا تھا. تو جو آدمی جیت جاتا تھا اس نے بھی 48,000 ووٹ لیے ہوتے تھے، 45,000 ووٹ لیے ہوتے تھے. اس دفعہ ایم کیو ایم ایک پولنگ اسٹیشن سے نہیں جیتی. نواز شریف اپنا الیکشن ہار گئے ڈاکٹر یاسین راشد کے مقابلے پہ. مریم نواز اپنا الیکشن ہار گئی ہیں. پوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے انٹیریئر سندھ میں بھی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب اور سب کی پوزیشن جو ہے وہ پیچھے یہ کے پیچھے میں خراب ہے. تو آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کون سی عوام ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے؟ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. جی رزاق باجوہ صاحب کچھ مسکرا رہے تھے. رزاق باجوہ صاحب وقت اب کچھ کم رہ گیا لیکن اینڈنگ پہ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ایڈوکیٹ صاحب کی بات پر ہنس رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سندھ کی پاپولر جماعت نہیں ہے، یعنی ہمیں بھی سندھ میں ووٹ نہیں ملا. ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، ووٹ ملا ہے جماعت اسلامی کو یا اور لوگوں کو ملا ہوگا. یار خدا کو مانو، سندھ میں تو ہمارے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. کوئی کاغذات نامزدگی داخل کر کے کبھی کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم پوچھیں. بقایا اگر پیپلز پارٹی سندھ میں پاپولر پارٹی نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وکیل صاحب کے سامنے کون سی پاپولر پارٹی ہے صوبے کی. جی ابراہیم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عاطف زرداری کو اتنی جلدی کیا تھی اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی؟ عاطف زرداری کو واضح طور پہ پتا تھا کہ عمران خان نے ایم کیو ایم کو ختم کر دیا ہے کراچی سے، پنجاب سے ختم کر دیا ہے نواز شریف کو، اور فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اور ولی خان کی پارٹی کو ختم کر دیا کے پی کے سے. تو سندھ کے لوگ تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں. اگر عمران خان کو اگر 6 یا 8 مہینے مل جاتے حکومت کے، یا الیکشن کمپین کا 1-1.5 مہینہ مل جاتا، تو زرداری صاحب کو پتا تھا کہ ان کی پارٹی نے ختم ہو جانا ہے.
تو اس لیے عمران خان کی حکومت کی ختم کرنے کی آصف زرداری صاحب کو جلدی تھی. انہوں نے ساری گیمکس کی ہیں, ساری پالیٹکس کی ہیں, سارے زمیندار وڈیرے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو معاشرت طبقات تھے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور لوگوں کو جاب دیے. یہ کسی قوت کو مقابل آنے نہیں دینا چاہتے. ورنہ سندھ کے لوگ جتنے مظلوم ہیں نا, اتنے کے پی کے اور لوگ مظلوم نہیں ہیں. پنجاب کے لوگ, وہاں غربت ضرور ہے, لیکن سندھ کے اندر تو غلامی اور مسکینی آپ کو لوگوں کی شکلوں پہ نظر آتی. فیڈرلزم. اچھا, سلیم سچوانی صاحب بھی بات سن رہے ہیں. سلیم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ درمیان میں آپ نے بھی گفتگو سنی. میری بات کی تصدیق کی ایڈوکیٹ صاحب نے کہ فیڈرلزم آپ نے بھی اس کی تصدیق کی, اور یہ مسلسل چاہے جتنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں مگر حقائق تو تبدیل نہیں ہو سکتے. بانی چیئرمین کے اوپر 9 مئی کے سلسلے میں جو فرد جرم عائد کی گئی ہے, آپ بتائیں 9 مئی کو انکوائری کے لیے, جوڈیشل انکوائری کے لیے کتنی دفعہ خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کیونکہ سامنے چور بیٹھے ہوئے, وہ خود انوالو ہے. جب گورنمنٹ خود انوالو ہوگی تو وہ کس طرح جوڈیشل انکوائری کرا کے اپنے گلے میں پھندا ڈالے گی؟ ایک دفعہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے غلطی کی تھی, شہباز شریف نے کہا تھا اگر میری طرف ایک انگلی بھی اٹھی تو میں ریزائن کر دوں گا. پورا ہاتھ اس کی طرف اٹھ گیا تھا, ابھی تک اس کا ریزائن نہیں آیا. تو یہ جو 2 نمبر کی حکومت کرنے والے لوگ ہیں. 9 مئی کے بعد عوام نے 9 مئی کو جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ انہوں نے 8 فیب کو لیا. 8 فیب کو پھر عوام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے گئے. ان کے پورا ووٹ کا حق جو ہے وہ مار کر غداری کی گئی پاکستان کے ساتھ میں. اس کا بدلہ بھی اور مار کر غداری کی گئی پاکستان کو, اور غداروں کو حکومت پر مسلط کیا گیا, جو آج ملک کو جو خوشحالی اور ترقی کی جانب لے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں. صرف باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان خوشحالی ہو کی طرف جا رہا ہے, باتیں کرنے سے تو خوشحالی کی طرف نہیں جائے گا. انڈسٹریز بتائیں کتنی لگ رہی ہیں, کیا انڈسٹریز کو فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں, کیا کنسٹرکشن کے شعبے کو آپ فیسلٹیز دے رہے ہیں, کیا آپ کسانوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, کیا آپ جو توانائی کی مد میں عوام کے لیے بہتری لا رہے ہیں جس سے انڈسٹریاں بڑھیں گی, جس سے 3.5 سال کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 45,50,000 نوکریاں ڈیولپ ہوئی تھی جو عوام کو میسر آئی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں تو اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے بے روزگار بنا دیے اور لاکھوں لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا پاکستان کو. آج کچھ چند ممالک کہیں نا ہم تمام پاکستان کو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں, تو خالی یہی بچیں گے, باقی سارے چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ملک کی حالت یہ کہی. یوتھیا کوئی نہیں بچے گا, یعنی سب بھاگ جائیں گے. اچھا, پاکستانی قوم اس میں جس میں یوتھیے بھی ہیں, یوتھ والے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, سوائے وہ چور رہ جائیں گے جن کی نظریں پاکستان کی معدنیات کے اوپر ہیں اور پاکستان کی معدنیات لوٹ رہے ہیں, اور پاکستان کی معدنیات کو وہ دوبارہ آزادی سے لوٹ سکیں گے. میں اپنے بھائی سلیم بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 3.5-4 سال اقتدار آئے عمران خان کے پاس, کیا آپ لوگوں نے کوئی 4 نوکریاں دی ہیں کسی کو؟ 45,000 50,000 لوگ کے یہاں جو ہے آپ کو بتائی میں نے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کریٹ ہوئی ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکاری محکموں میں گھسر کے حکومت کی معیشت کا بیراغر ہر محکمے کے اندر سرکاری محکموں میں گھسر کے قومی معیشت کا بیراغر, اور انڈسٹریلسٹ کو کوئی سہولت کوئی سہولت نہ دے, وہ تو انڈسٹری لگے گی تو عوام کو کوئی سہولت نہ دے, صرف اور صرف نوکریاں پرائیویٹ کے ٹولے بنائے ہم لوگ. سرکاری ملازمتوں میں لوگ گھسر کے اپنی حمایت والے ٹولے بنائے. کوئی کارکردگی کرپشن کے لیے ان کو کھلی آزادی دے تاکہ یہ بھی کرپشن کریں, ان کے اوپر کے لیول کے بھی لوگ کرپشن کریں. پی ٹی آئی صرف مکاری جھوٹ کا پلندہ ہے. میں انہیں بہت نزدیک سے جانتا ہوں. ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے, اپنی حقیقت دوسروں کو ڈالنا. اچھا, اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ سندھ میں 15-16 سالوں سے, تو بھائی کے پی کے میں تمہاری بھی تو 15-16 سالوں سے, آپ بھی تو بتاؤ نا. ٹھیک ہے, آپ گئے جا کے دیکھو نا ادھر بیٹی خالی باتیں کر رہے ہو. آپ سندھ گئے تھے, سندھ کا دورہ کیا آپ نے, کے پی کے کا دورہ کیا؟ کے پی کے کا یہ حال ہے, میں کئی بار گیا ہوں. اچھا, گڈ. یہ حال ہے کے پی کے. ابراہیم صاحب سے ہی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ابراہیم صاحب کی ٹرن ہے. اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے دلیل سے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے تیسرے سال میں 5.5%, 5.6% پر کیپیٹل آپ کی انکم تھی, اور 14 سال. ایک منٹ لاسٹ منٹ ہے سر لاسٹ منٹ ہے, بس اب خاموش ہو جائیں. ابراہیم صاحب لاسٹ کمنٹ دیں. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اکنامک سروے آف پاکستان تھا,
اکنامک سروے آف پاکستان یہ شہباز شریف کی حکومت نے شائع کیا تھا کہ عمران خان کے تیسرے دور میں 5.6% اور چوتھے سال 6.1% انکم تھی. آپ کو فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں اسکل لیبر نہیں مل رہا تھا. آج آپ کی فیکٹریاں ایک بار پھر بند ہو رہی ہیں. آپ نے فارن ریمیٹنس آپ کی بڑھ گئی تھی، آپ کی انکم بڑھ گئی تھی، آپ کے جو ایکسپورٹ جو تھی وہ بڑھ گئی تھی، اور آپ کی انکم بڑھ گئی تھی، پر کیپٹل انکم بڑھ گئی تھی پاکستان کی. اور اس وقت انہوں نے 16 مہینے میں پہلے شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کا برا حال کر دیا، اور اب یہ چوروں چکوں کو لا کر ایک بار پھر بٹھا دیا گیا. آصف زرداری جیسے مسٹر 10% کو انہوں نے صدر بنا دیا، اور شہباز شریف جس کے خلاف، اس کے اور اس کے بیٹے کے خلاف عدالت فیصلہ دینے والی تھی، ان کو ان پہ مسلط کر دیا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب، آپ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین، سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے اور حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. فیصلہ اب آپ نے ہی کرنا ہے، سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.